یہ قرآن وہ دنیا کے سمندر میں نکلی ہوئی چوٹی ہے، اور ہر انسان ایک کشتی ہے، یہ کشتیاں رواں دواں ہیں۔ جس نے اس چوٹی کو سامنے رکھ کے سفر شروع کیا یہ اللہ تک بھی پہنچے گا، جنت تک بھی پہنچے گا، اور جس نے اس کو کھو دیا وہ گمراہ ہو کے رہ جائے گا۔ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف علماء جمع ہوں گے اور کوئی نہیں، اور اللہ ان پر قرآن کے علوم کھولے گا، اور وہ اس کا اتنا مزہ لیں گے کہ جنت کی ہر نعمت بھول جائیں گے اس کے معانی میں گم ہو کر۔ اور جب تک جنت قائم ہے یہ محفل لگتی رہے گی۔ علم کا منبع قرآن ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ صرف ایک الف کی تفسیر اللہ کھول دے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ میں مولانا طارق جمیل نے کنڈیشن درخواست دیتی ہے، انہوں نے مینوں رہن واسطے گھر بنا کے دیتا ہے۔ میں بچی کا یہ بنانے کے لیے شادی کا انتظام نہیں کر سکتا۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کی آس لیب میں سی ٹی اسکین کی سہولت میسر ہو گئی ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمان ھدنہ وان السیر بکم لسریع، افلا ترون الى اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود۔ فقال مقداد رضی اللہ عنہ ما الہدنۃ یا رسول اللہ؟ قال دار بلاء وانقطاع۔ قال دار بلاء وانقطاع، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ محترم معزز علماء کرام اور عزیز طلبہ، انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطى
कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, हर चीज़ को पैदा किया, उसे हिदायत दी, और इंसान से फरमाया ला तालमून शैआ। फिर ये बड़ी मेहनत करता है, कोई दुनिया में बहुत ऊंचा जाता है, कोई दीन के उलूम में बहुत ऊंचा जाता है। उस पर एक आयत अल्लाह ने फिर बयान फरमाई है, वमा ऊती तुम में हमारी मेहनत की नफ़ी अल्लाह कर रहा है कि मैंने तुम्हें दिया है, तुमने नहीं लिया। वमा ऊती तुम, जो तुम्हें मिला है। फिर मिनल इल्म, थोड़ा सा इल्म, मिन तबईज़ के लिए है, जो तुम्हें थोड़ा सा इल्म मिला है। फिर उसके ऊपर ताकीद, इल्ला कलीला, थोड़े का भी थोड़ा है। तो उस पर कोई आदमी क्या फ़ख्र कर सकता है कि मैं आलिम हूँ, अल्लामा हूँ। और ये इल्म और ये कुरान इल्म का मंबा है, और ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने तौरात अपनी ज़ुबान से अदा नहीं फरमाई, ज़बूर अपनी ज़ुबान से नहीं, इंजील अपनी ज़ुबान से नहीं, कुरान की अल्लाह ने ख़ुद तिलावत फरमाई। तो ये अल्लाह का कलाम है। जो एक फ़ितना उठा था, मखलूक, कुरान मखलूक है, तो कितने उलमा कत्ल हुए। मामून, पता नहीं आप लोग मंतिक क्यों पढ़ाते हो। मामून मंतिक को लाने वाला है, मामून, और हाफिज़ुल हदीस था और हाफिज़ुल कुरान था, और मंतिक पढ़ के गुमराह हो गया। आप कहते हो मंतिक पढ़ के दीन समझ में आता है। गंदे पानी से वुज़ू हो सकता? ये तो गंदगी है सारी। इसको तो यूनान वाले भी भुला चुके हैं, आप छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मामून को गुमराह कर दिया बिश्र मुरैसी ने, तो वो मंतिक में बहुत आगे चला गया, तो उसके अक़ली दलाइल से मामून मुतासिर हो गया, और उसने कितने उलमा कैद किए, कितने शहीद किए। इमाम शाफी ने हीला करके अपनी जान बचाई। मामून ने कहा मा तक़ूलु फ़िल क़ुरआन, मामून ने बुलाया इमाम शाफी को, मा तक़ूलु फ़िल क़ुरआन, क्या कहते हो कुरान के बारे में। तो उन्होंने ज़बरदस्त तौरिया किया, तानीनी, इसका एक मतलब है मुझसे पूछ रहे हो, दूसरा मतलब है मेरे बारे में पूछ रहे हो। तानीनी, उन्होंने कहा नाम, क़ाला मखलूक, का मखलूक, ना आगे ना पीछे, बस एक लफ्ज़ बोला मखलूक। फ़खल्ला सबीला, का ठीक है, ये भी हमारे मज़हब पर है। वो वहाँ से भागे और मिस्र जाके पनाह ली, और वहीं उनका इंतकाल हुआ। मामून जैसा हाफिज़ुल हदीस और हाफिज़ुल कुरान और खैरुल कुरून के दौर में वो मंतिक पढ़ के गुमराह हो गया। फिर जब वो मरने लगा तो उसने अपने भाई को वसीयत की, वत्तबे हदी अख़ीका फ़िल कुरान, मुअतसिम को। मुअतसिम ने फिर इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े लगवाए। तो उस वक्त अहमद बिन अबी दाऊद था मुफ्ती। बीच में एक वाक़या याद आ गया। ज़ुबैदा हारून की बीवी को वफ़ात के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, तो उसने पूछा आपके साथ क्या हुआ। तो अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी। जब नहर ज़ुबैदा उसने खुदवाई थी, मिना में उसके आसार अब भी हैं। मिना जब पहली कुदाल जब पड़ी थी तो मेरी बख्शिश हो गई थी। तो वो कहता है फिर
تمہارا تو رنگ پیلا زرد ہوا پڑا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے برابر قریب میں بشر مریسی دفن ہے، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے، اس کے جھٹکے کی آواز سن کر سب کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ معتصم نے پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے، کہنے لگا کون ہے جو کم سے کم کوڑوں میں جان لے لے؟ تو ایک حبشی نے کہا میرے 10 کوڑے کھا کے آدمی مر جاتا ہے، تو آ جا۔ 60 کوڑے مارے۔ اور ایک اور تاریخ کی کتاب میں نے پڑھا کہ ایک غلام کو بلاتا، وہ 2 کوڑے مارتا، اس کو ہٹا کے پھر دوسرے کو تازہ کو بلاتا، وہ 2 وہ مارتا، اس طرح 30 آدمیوں نے 60 کوڑے۔ تو آپ پر غشی سی تاریخ تھی۔ تو احمد بن ابی داود نیچے آیا اور کہنے لگا اب بھی اگر تو میرے کان میں کہہ دینا کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو نے ایسے جھرجھری لی اور فرمایا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر و مخلوق ہے، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ معتصم اسی پہ مر گیا۔ پھر واسق کا دور آیا۔ یہ تینوں ہارون کے بیٹے تھے، مامون، معتصم، واسق۔ واسق کو ایک مراسی نے توبہ کروا دی۔ مراسی میں آج اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، مسخرہ اس کے دربار میں، جیسے ہمارے ذمہ داروں کے ہوتے ہیں۔ آج تک میں نے اس روایت کو باقی رکھا ہوا ہے، باقی تو ڈیرے ویران ہو گئے ہیں، تو میرے پاس آتے ہیں، میں سب کو رجا کے بھیجتا ہوں۔ تو وہ ایک دن روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا امیر المومنین عظم اللہ اجرک فی القرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا وما بالقرآن، قرآن کو کیا ہوا ہے؟ کہا مات القرآن، کا قرآن مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اب نمازوں میں کیا پڑھیں گے، اب تراویح میں کیا پڑھیں گے؟ وہ کہنے لگا وے حق، تیرا ستیہ ناس، کبھی قرآن بھی مر سکتا ہے؟ کہا نعم، القرآن مخلوق وکل مخلوق یموت فمات القرآن۔ بڑے بڑے علماء جس کو قائل نہیں کر سکے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین قرآن مخلوق ہے، ہر مخلوق نے مرنا ہے، تو قرآن بھی مخلوق ہے، فوت ہو گیا ہے۔ تو اس ایک نکتے نے واسق کو توبہ کی توفیق دی، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا، نہ اپنی دعوت کو ختم کیا۔ متوکل جب آیا تو اس نے پھر معتزلہ کا خاتمہ کیا اور ان کو حکومت سے نکالا۔ تو علم کا منبع قرآن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ صرف ایک الف کی تفسیر اللہ کھول دے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، تفسیر ختم نہیں ہوگی، چونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ اور جیسے اللہ اپنی ہر صفت میں لامحدود ہے، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، هو الباطن فليس دونه شيء، قبل كل شيء بعد كل شيء فوق كل شيء دون كل شيء وليس كمثله شيء۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ امام راضی نے 30 جلدیں لکھ دیں، کوئی 30 کروڑ جلدیں لکھ دے تو بھی اس کے مطالب معانی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ تو جیسے آپ نے وہاں بورڈ لگایا ہوا نا، جامعہ امدادیہ، پچھلی دفعہ میں ملنے آیا تھا تو میں آگے ہی نکل گیا، کوئی بورڈ ہی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا آج تو انہوں نے ضرور لگایا ہوگا چونکہ ان کا اپنا اجتماع ہے، تو واقعی بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ بورڈ جامعہ امدادیہ نہیں ہے، وہ امدادیہ کا راستہ بتا رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ
یہ پتہ بتا رہے ہیں کہاں جانا ہے، وہاں پہنچیں گے تو ہم نے قرآن کو پا لیا، اگر ہم وہاں نہیں پہنچے تو ہم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ تو اس کے علوم کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک حدیث بھی یاد آئی، ابن القیم نے حادی الارواح الی بلاد الافراح میں نقل کی ہے کہ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف علماء جمع ہوں گے اور کوئی نہیں، اور اللہ ان پر قرآن کے علوم کھولے گا، اور وہ اس کا اتنا مزہ لیں گے کہ جنت کی ہر نعمت بھول جائیں گے اس کے معانی میں گم ہو کر۔ اور جب تک جنت قائم ہے یہ محفل لگتی رہے گی، اور جنت ہمیشہ کے لیے قائم ہے، محفل بھی ہمیشہ لگے گی، جس سے اللہ کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، قرآن کے علوم اور معانی کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو بچوں، ہم قرآن کو وہ اہمیت نہیں دیتے اپنے نظام تعلیم میں جو اس کا حق بنتا ہے۔ یہ ضرب یضرب کی عربی سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ضرب ضربا۔ مجھ سے یہیں فیصل آباد کا تاجر تھا، کہنے لگا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم یہ غصے والے ہوتے ہیں، انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے بنسبت کالج کے لڑکوں۔ میں نے کہا پیارے ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کا پہلا سبق ہے ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا۔ 14 دفعہ یہ دہراتے ہیں، ماری جا کٹی جا ماری جا کٹی جا۔ اور 2 سال یہی پڑھتے رہتے ہیں، ضرب زید ضرب زید ضرب زید عمرا۔ یعنی ان کو کوئی اچھا صیغہ آج تک نہیں ملا۔ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن و حدیث تو ناقابل تبدیل ہیں، لیکن باقی چیزوں میں تو تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ ضرب کی بجائے کوئی اور لے آؤ۔ چلو اکلا ہی لے، مولوی نو کھاونا بڑا چنگا لگتا ہے، اکلا اکلا اکلو اکلت کر دو، ضرب ضربا ضربو ضربت۔ علامہ منفلوطی گزرے ہیں، مصر کے بہت بڑے حسینی سید تھے اور بہت بڑے عربی دان تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مصر پر جب ترکی کی حکومت تھی تو وہاں ایک گورنر آیا، عثمانی بادشاہوں نے بھیجا داؤد، اس کو عربی پڑھنے کا شوق ہوا، تو اس نے ایک عالم کو بلایا کہ مجھے عربی سکھاؤ۔ تو اس نے اس کو نحو شروع کروائی، تو ضرب زید عمرا۔ تو وہ تھوڑا خر دماغ تھا، کہنے لگا کیا واقعی زید نے مارا ہے عمر کو؟ کہا نہیں مارا نہیں ہے، ویسے مثال ہے۔ کہا تو تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں سناتے ہو، اس کو قید کر دو، قید کر دو۔ قید ہو گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، 5واں آیا، 18 علماء قید ہو گئے۔ ہر ایک کے پاس مثال ہی یہی تھی اور وہ یہی بات پوچھتا، پھر کہتا بادشاہوں کا کہ جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اس نے شام سے ایک عالم بلوایا، تو وہ تھوڑے سمجھدار نکلے، انہوں نے پوچھا چکر کی یہ جڑا جاندہ قید ہو جاندہ ہے؟ کہا جی یہ زید اور عمر کا چکر ہے۔ تو ٹھیک، اب مثال تو اس کے پاس بھی یہی تھی، تو اس نے بھی کہا ضرب زید عمرا۔ تو اس نے پھر جوش میں کہا کیا واقعی مارا ہے؟ کہا جی بالکل مارا ہے۔ کیا مارا؟ کیوں مارا ہے؟ کیا قصور ہے؟ کہا بڑا بدماش ہے، بڑا بدماش ہے۔ اچھا کیا بدماشی اس کی؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا داؤد۔ کہا داؤد میں 2 واو ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ 2 واو لکھی جائیں؟ ایک واو لکھی جاتی ہے، دوسری کا یوں وہ بنا کے نشان
آپ کے نام میں 2 واو ہیں اور عمر میں 1 واو ہوتی ہے۔ اس بدماش نے یہ کیا ہے کہ آپ کے نام کی واو چرا کے اپنے ساتھ لگا لی ہے، عمر بن گیا ہے۔ اس نے تو آپ کا نام چرا لیا ہے تو اس کی تو ہوٹ ٹھکائی ہونی چاہیے، سکے لتر مارو انہوں۔ وہ کہنے لگا ہے اچھا تو کسی مولوی نے مجھے یہ تو نہیں بتایا۔ وہ آپ سے ڈر گئے تھے، میں تو انہوں کھلی گل کر دی تھی، کہتے چلو ٹھیک ہے، نانو ہی چھاڑ دیا ہوتے تنو ہی نام دینا میں۔ تو جتنی عربی ہم پڑھتے ہیں اس سے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں، جب میں نے جلالین پڑھی تو اس کے ساتھ ہدایہ ثالث تھا جو ویسے ہی دماغ کھا جاتا ہے۔ عام طور پہ آج کل تو نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا نہ پڑھانے والے کو۔ ہمارے استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ زیادہ وقت ان کا تبلیغ میں گزرا اور پھر ان کو مدرسے رائمنڈ میں بیٹھا لیا۔ اب جہاں کہیں اٹکتے وہ کہتے اجتہاد کرو، جو تمہاری سمجھ میں آ جائے وہی ٹھیک ہے، بس وہی ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ مشکات کے 2 سبق، پھر جلالین 2 طرف سے۔ سو یہ تو قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ ایک ایک لفظ کے لیے اسماعیل رحمہ اللہ بددوؤں کے ساتھ پھرتے رہتے تھے کہ یہ اس لفظ کو کیسے بولتے ہیں۔ متاع وما الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، متاع الدنیا، متاع۔ تو وہ کہنے لگا میں دیکھوں تو صحیح کہ عرب کا بدو متاع کا کیا مطلب لیتا ہے۔ وہ چلتا رہنا دے ٹھڈے بڑی۔ تو ایک قبیلے میں پہنچ گئے، 2 مہینے رہے، کوئی بولا ہی نہیں متاع۔ تو ایک دن خیمے کے باہر بیٹھے تھے اور بدو کی عورت، وہ ہوتی ہے نا ٹاکیاں جس سے برتن صاف کرتے ہیں، ایسے بنا لیتے ہیں گول سا، تو اسے برتن صاف کرتے ہیں، اس میں سے وہ جو گھی لگا ہوتا ہے وہ اتارتی ہیں، وہ کالی پیلی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے وہ صاف کر کے ایسے رکھی تو اس میں گھی کی خوشبو تھی، تو پیچھے سے کتا آیا اور منہ میں ڈال کے چلا گیا۔ تو وہ کہنے بدو عورت کی زبان سے بے ساختہ نکلا اخذ المتاع ففر۔ تو اسماعیل کہنے لگے وجدت واللہ، مل گیا مل گیا مل گیا، مطلب مل گیا۔ اس طرح تحقیق کرتے تھے۔ ایک لفظ آتا ہے فدمدم علیہم ربہم، یہ قرآن میں 1 دفعہ آیا ہے، فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ 1 سال اس لفظ کے لیے ایک قبیلے کے ساتھ پھرتے رہے، 1 سال، چونکہ قلیل الاستعمال لفظ ہے، رباعی ہے تو بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ 1 سال، تم 1 سال میں ساری جلالین پڑھ لیں۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا ہوا ہے، میں کوئی 30 مار خاں کوئی نہیں ہوں، میں نے بھی جلالین ایسے ہی پڑھی ہے۔ یہ تو بعد میں اپنے ذوق سے جو کچھ اللہ نے دیا اور دیکھا۔ تو ایک دفعہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اور ہانڈی چولہے پر تھی اور اس پر ڈھکن تھا، تو نیچے سے ہانڈی میں شوربے نے جو جوش مارا نا، تو اس کی بھاپ سے ڈھکن اڑ کے ذرا پرے جا کے گرا۔ تو بدو نے زور سے آواز لگائی بیوی کو بتانے، دم دمت، ہانڈی دم دمت القدر، لیکن اس نے صرف کہا دم دمت۔ تو اسماعیل نے جوتا بھی نہیں پہنا اور کہا وجدت واللہ وجدت واللہ وجدت واللہ، اور پیدل بھاگتے بھاگتے بغداد پہنچے 1 لفظ کے لیے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی قسم ہم قرآن کے حسن کو نہیں سمجھے، چونکہ ہماری زبان نہیں ہے۔
فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ عبید رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، ایک بدو قریب سے گزرا اونٹ پر، اس کے کان میں آیت پڑی، وہ نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا۔ تو وہ کہنے لگے رہے بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو سر اٹھا کے کہنے لگا جو تو نے پڑھا ہے نا اس کو سجدہ کر رہا۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو۔ اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ سجدے میں گر جاؤ؟ تھوڑا سا اس کا میں بتا دیتا ہوں۔ صدع شیشے کے توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسرہ استعمال نہیں ہوتا۔ ویسے دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں کہ چیز کو اس طرح توڑو کہ جڑ نہ سکے۔ تو شیشہ واحد دھات ہے جو ٹوٹے تو جڑتا نہیں، شیشہ ٹوٹے جڑتا نہیں، پھر آگ میں ڈال کے اس کو پگھلانا پڑتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا میرے محبوب جو میں نے کہا ہے اس کے ذریعے سے کفر پہ ایسی چوٹ لگا کہ کبھی قیامت تک یہ جڑ نہ سکے، شیشے کی طرح اس کو چور چور کر دے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اس حسن نے اس کو نیچے گرا دیا۔ چونکہ ہم مضامین کی کثرت ہے، دیکھو تمہارے سامنے روٹی بھی ہو، چاول بھی ہو، زردہ بھی ہو، حلوہ بھی ہو، پوڑی بھی ہو، سموسے بھی ہوں، باقرخانی بھی ہو، گلاب جامن بھی ہوں، رسگلے بھی ہوں، اور تم سارے کھا جاؤ تو تمہارے معدے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے فضل سے ٹوائلٹ میں ہی بیٹھے رہو۔ میں جب اسکول پڑھتا تھا بہت شرارتی تھا، تو میں نے وہ کھانے کی جو دیگ تھی نا اس میں جمال گوٹا ڈال دیا۔ تو 70 لڑکے تھے ہم، اور جو پھر ان سب کی دوڑیں لگیں اور پوری طرف موسیقی چل رہی تھی، پٹ 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 پٹ، اور ساتھ مجھے گالیاں پڑ رہی تھی، او دی اینج پتہ نہیں کہیں ساڑھے نالے کی کر۔ تو ایک چیز معدے کو کھلاؤ گے تو وہ آرام سے ہضم کرے گا۔ اب تم منطق جیسی بدبودار چیز بھی پیٹ میں ڈالو، اب تو شکر ہے فلسفہ نکال دیا، ورنہ تو پہلے او دی ماں آئی، اور پھر اس کے ساتھ تم صرف بھی ڈالو، نحو بھی ڈالو، فقہ بھی ڈالو، اور اس کے ساتھ پھر تم اصول فقہ بھی، اصول حدیث بھی، اصول تفسیر بھی، تو قرآن کے لیے تو جگہ ہی نہیں بچتی، تو سمجھو گے کیا؟ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار ہم یستغفرون، رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور سحری میں استغفار کرتے تھے۔ تھوڑے کا اللہ نے مطلب بیان کرنا تھا کہ تھوڑا، اس تھوڑے کو دیکھو قرآن کیسے بیان کرتا ہے، کانو ناقصہ جو قلت پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، قلیل جو قلت پہ خود دلالت کر رہا ہے، من اللیل من تبعیض کا ہے جو قلت پہ دلالت کرتا ہے، ما مصدر کا ہے جو فعل کو مصدر بنا دیتا ہے، کثرت سے قلت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور حجا اونگ کو کہتے ہیں، نیند کو نہیں کہتے، حجا۔ یہ کانو قلیل، قلیل قلیل، من اللیل قلیل، ما قلیل، حجا قلیل، وبالاسحار ہم یستغفرون۔ جب اس طرح تم اس کی آیت کی شکل دیکھو گے تو تمہیں کچھ اور محسوس ہوگا۔ رات کو تھوڑا سوتے تھے، اس کا اثر اور ہے، اور اس طرح سوچ کے پڑھو گے تو اس کا اثر اور ہے۔ تو قرآن سے ہم نے انصاف نہیں کیا، اور پھر آپ لوگ جا رہے ہو زیادہ وہ پڑھو گے
مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر کیا نام ہے اس معارف القرآن، لیکن حسن قرآن تو عربی میں ہے۔ ابھی حسنہ مفتی صاحب قاری صاحب نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھی نا۔ ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن، ایک ہوتا ہے حسنہ۔ حسن خوبصورت، حسین بہت خوبصورت، احسن سب سے زیادہ خوبصورت، حسنہ چہرے کا وہ تل جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ سادہ سا چہرہ ہو لیکن یہاں تل ہو تو پورا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، کشش ہوتی ہے۔ حسنہ چہرے کا وہ تل جو آپ کو نمایاں کر دے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے نبی کی زندگی صرف خوبصورت نہیں ہے، نمایاں ہے، سب سے منفرد ہے۔ کیا مزہ ہے اس کا۔ قرآن کے لیے الگ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگاؤ۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اگر انہیں تھوڑا سا عذاب چکھ لے، انہیں چھو لے، تو یہ پکار اٹھیں گے کہ ہم ظالم ہیں۔ ٹھیک، تھوڑا سا اس کو دیکھو کہ اللہ کی زبان کے اندر اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ان کو پہنچے، تھوڑی سی، تو اس کو اللہ کیسے بیان کرتا ہے؟ ان اور اذا۔ ان کمزور ہے اذا سے، اذا میں ہے جب بھی یہ ہوگا تو ہم ایسا کریں گے، اور ان ہے اگر کے ساتھ، اس میں تسلسل نہیں ہے، ایک دفعہ کا اشارہ ہے۔ والا ان مسا چھونا، لمس چھونا، لمستہم، اصابتہم، اخذتہم۔ مست کا جو لفظ ہے یہ بالکل یہ ایسے، یہ دیکھو یہ مست ہے۔ اولا مستم النساء، اگاں تائیں گل جاندی ہے حنفیوں کے نزدیک تو مست یہ یعنی عذاب کو کس طرح بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس پہ میں آپ کو تھوڑا متوجہ کر رہا ہوں۔ مسا یہ ہے، نفحہ ایک لفظ ہے، ایک لفحہ ہے، ہوا کا ہلکا سا جھونکا، اگر وہ ٹھنڈا ہو تو اسے نفحہ کہتے ہیں، اور اگر وہ گرم ہو تو اسے لفحہ کہتے ہیں۔ دروازہ بند کرتے ہوئے بعض اوقات اس ہوا کا جھونکا آتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اگر وہ ٹھنڈا ہے تو جیسے آج کل ہے تو اسے نفحہ کہتے ہیں، اور گرمی میں بند کریں تو گرم آتا ہے تو اسے لفحہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے لفحہ نہیں فرمایا، گرم، نفحہ ٹھنڈا ہوا کا جھونکا۔ آگے کیا کہا؟ من عذاب ربک، من جہنم نہیں فرمایا، من جحیم نہیں فرمایا، من سعیر نہیں فرمایا، من سقر نہیں فرمایا، من عذاب اللہ نہیں فرمایا، من عذاب النار نہیں فرمایا۔ اور عذاب کی جگہ من النار بھی آ سکتا تھا، جب من النار نہیں آیا تو عذاب کی کوئی بھی شکل اور رب کا لفظ لا کر اس میں نرمی پیدا کی، اور رب کو اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑ کے اس میں اور نرمی پیدا کی، رب پالنے والا، اور آگے میرے محبوب رحمت للعالمین۔ تو دیکھو اللہ نے عذاب کو کتنا ہلکا بیان کر کے کیا ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، ایسے کیا؟ نفحہ، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، لیکن ہو من عذاب ربک، من عذاب اللہ میں ہیبت آ جاتی، من عذاب النار میں شدت آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا من، اور عذاب کو عام کر دیا،
آگ کا لفظ استعمال نہیں کیا، انکال نہیں ہے، جہیم نہیں ہے، سلاسل نہیں ہے، اغلال نہیں ہے، صدید نہیں ہے، حمیم نہیں ہے، من عذاب ربک۔ اتنا معمولی سا بھی اگر انہیں لگ گیا، یہ ہے اصل میں یہودی کہتے تھے نا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور آج کل بھی کئی جو غافلے کہتے ہیں کوئی نہیں ایک دن لتر لتر کھا کے دوزخ چوں نکل ہی جاؤں گے، تو اللہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ اگر ایک معمولی سا یہ تمہیں پڑ گیا نا جھونکا، جو عادی مجرم ہوتے ہیں ان کو منانے کے لیے کتنے لتر مارتے ہیں پولیس والے، ایڈا وڈا لتر ہوتا ہے، وہ مار کھا 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 جب ان کی کھال اتر جاتی پھر وہ مانتے ہیں۔ اتنا معمولی سے جھونکے کے بعد ان کے الفاظ کیا ہیں؟ لا یقولن الذین ظلموا، لام نون تاکید کا، کہ وہ پکار اٹھیں گے یا ویلنا، تباہی اور بربادی کے آخری درجے کو ویل کہتے ہیں، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تباہی اور بربادی کے لیے ویل آخری لفظ ہے۔ انا کنا ظالمین، ایک معمولی سی جھونکے عذاب میں سے آ گیا تو تم پکار اٹھو گے کہ ہم ہمیشہ ظالم تھے، ہم ہمیشہ ظالم تھے۔ اب جنت کی طرف آ جاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے ملے گا، اور جو ناممکن سمجھتے ہو تدعون وہ بھی ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں بادل اٹھے گا تو جہنمی کہیں گے شکر ہے پانی آ گیا، تو اس میں سے مزید انگارے برسیں گے۔ اور جنت میں ایک بادل اٹھے گا، وہ آتے ہی مشک و عنبر کی بارش کرے گا، پھر پوچھے گا تمنوا علیہ، اہل جنت تمنا کرو، جو تمنا کرو گے میں برسا دوں گا۔ تو احمد بن ابی الحواری تبع تابعین میں سے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے جب مینوں لب گیا نا موقع تو میں تو آکھنا سونیاں سونیاں ہوراں میرے اتنے بارش کر دے۔ ما تشتہی اب یہ ہے ما تدعون میں کہ بادل سے حوریں برس سکتی ہیں۔ ما تشتہی انفسکم، روٹی کھاونی ہے، پانی پیونا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، کھانا کھانا ہے، یہ ساری چیزیں۔ ما تشتہی انفسکم انتہا ہے جو چاہو گے، ما تدعون ناممکن کی تمنا کرو گے وہ بھی ہوگا۔ جنت میں جو انہار، قرآن میں جو انہار ہے ہم اس کا ترجمہ نہر کر دیتے ہیں، نہیں، نہر دریا کو کہتے ہیں عربی میں، دریا ہیں۔ کتنے بڑے ہیں کہ جنت کے کسی دریا میں دودھ کے، شہد کے، شراب کے، پانی کے، یہ ساتوں زمینوں کو اٹھا کے ایسے ڈالو تو یوں لگے گا جیسے یہ فیصل آباد کی نہر میں کوئی کنکر ڈال دیا جائے تو نظر نہیں آتا۔ یہ 24,000 کلومیٹر کی زمین کسی بھی دریا میں ڈال دو تو ایک کنکر کی طرح غائب ہو جائے گی، اور اس میں بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، بڑے، میں نے تو وہ جو آج کل کے ماڈرن جہاز ہیں وہ تو پورا ملک و شہر ہوتا ہے، میں نے ان میں سفر کیے ہوئے ہیں سمندری، وہ لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی جہاز میں ہیں۔ تو جب وہ اس میں جائیں گے تو وہاں ان کے لیے الگ حوریں اس میں بیٹھی ہوں گی، اور مچھلیاں گھیر لیں گی چاروں طرف سے ان کے بحری جہاز کو، اور یوں سر اٹھا کے کہیں گی آپ مجھے کھائیں گے، دوسری کہے گی آپ مجھے کھائیں گے۔ میں بنگلہ دیش میں بہت دفعہ گیا ہوں تو میں ان سے کہتا تھا اس حدیث کا سب سے زیادہ مزہ بنگالیوں کو آئے گا جو کھاتے ہی مچھلی ہیں، تو وہ کہے گا ہاں کھاتا ہوں، تو وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے گی، اس کے لیے پانی اور خشکی برابر ہے، پھر کہے گی آپ مجھے
कबाब खाना पसंद करेंगे, कहा तो वो ऐसे करेगी, मोंडा हिलाएगी तो उसमें से कबाबों के डिशें निकलना शुरू हो जाएंगी। फिर कहेगी सालन खाएंगे, कहा हाँ, फिर वो दूसरे मोंडे को ऐसे करेगी तो उसमें से सालन की डिशें निकलनी शुरू हो जाएंगी। मा तश्तही अनफुसकुम मा तद्दऊन। इंतहा की बात है ना, बोलो, इंतहा की बात है। लेकिन आगे लफ्ज़ क्या है, नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। इसका आप तर्जमा पढ़ोगे तो लिखा हुआ है मेहमानी है तेरे अल्लाह की तरफ से। इससे थोड़ा ही मज़ा आता है। ये तर्जमा है भी नहीं। नुज़ुल है नुज़ूल से, नज़ला इंदना ज़ैफ़, हमारे पास मेहमान नाजिल हुआ। और आते ही उसको जो पेश किया जाता है वो ज़ियाफ़त नहीं होती, वो मामूली चीज़ होती है, जैसे मेरे को पानी रख देता नहीं, इसको नुज़ुल कहते हैं। अगरचे रोटी मैंने कोई नहीं खावनी, लेकिन मैं वैसे दसदा पिया कि ये नुज़ुल है, तुम्हारे सामने मिसाल है। और अरबों में आप चले जाओ तो बादशाह की दावत भी खाई है कतर के, और आम लोगों की भी। कहवा और खजूर पहले पेश किया जाता है, इसको कहते हैं नुज़ुल। और हम जो हमारे मुल्क में है, जूस पहले पेश किया जाता है, सर्दियां हो तो सूप पेश किया जाता है, फिर खाना बाद में होता है। तो वो मामूली सी चीज़ जो मेहमान के आते ही उसे दी जाती है, उसे कहते हैं नुज़ुल। ज़ियाफ़त अभी बाकी है। तो मेरा रब कह रहा है मा तश्तही अनफुसकुम और मा तद्दऊन, ये है तेरे रब का कहवा और खजूर। ऐ इमदादिया दा ठंडा पानी। और जब ज़ियाफ़त तुम्हारी करूँगा तो फिर तुम देखोगे कि मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। अब सुभान अल्लाह निकली कि नहीं निकली? वो कारी साहब ज़बरदस्ती कहलवा रहे थे, कहो सुभान अल्लाह, ये आपे बोली जाते हैं। बच्चों, कुरान से जी लगाओ, इसको सीखो, इसके हुस्न और जमाल को सीखो। एक और आपको सुना, ये ऐसे चूँकि कुरान की बात हो रही थी ना, तो मैं कहा चलो, मैं कौन सा घर से सोच के आता हूँ, पढ़ाई नहीं जाता, मेरे सर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो उसी लिहाज से फिर मैंने कहा दो चार चीज़ें आपको हुस्न कुरान से बता दूं कि कुरान कैसा हसीन कलाम है। मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी। ला रैब फ़ी का तर्जुमा सब ने किया, इसमें कोई शक नहीं। शक खुद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तरद्दुद के तीन लफ्ज़ हैं, दिमाग में तरद्दुद हो, पता नहीं ए है कि ए है। एक शक, ये सबसे ताकतवर है। एक मिरिया, ये उससे कमज़ोर है। एक रैब, ये सबसे कमज़ोर है। शक किसे कहते हैं कि जो मेरे साथ पहली दफ़ा पेश आया कि इमदादिया पता नहीं किधर है, इधर है कि इधर है, इधर है कि इधर है, मैं वो अगां टुर गया सत्याने वाले पास। इसको शक कहते हैं, पता ही नहीं चला। तो मिरिया क्या है कि मैं गलियां देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ शायद ये है मेरे ख्याल में, तो मेरा एक रुझान बन जाता है, लेकिन पक्का नहीं होता है। वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसको कहते हैं मिरिया। फला तो कफ़ी मिरियत मिन लिक़ाए रब्बिहिम। रैब क्या है? तो मैं चूँकि पिछली दफ़ा खब्बे सज्जे हो गया था, तो मैं ड्राइवर नू आखर भाई वेंदा रवी आपा कित्थों मुड़ना है। तो ये खलजान अभी दिमाग में था कि मेरी नज़र पड़ी बड़े इश्तिहार पर, एक लम्हे के हज़ारवें हिस्से में जो खटका पैदा होता है और फिर वो दूर हो जाता है कि ओ वो इमदादिया। इसको कहते हैं रैब।
تو میرا رب کہہ رہا ہے تم میری کتاب میں شک ڈھونڈتے ہو، مریا ڈھونڈتے ہو، اس میں تو ریب بھی کوئی نہیں ہے، ایک لمحے کی کھٹک بھی اس میں موجود نہیں۔ ہدا کسے کہتے ہیں؟ یہ عربوں پہ قرآن اترا ہے، عربوں پہ، ہم پر نہیں اترا، عربوں پہ اترا ہے۔ اور اس زمانے کے عرب، ان میں کوئی اجمی شامل نہیں تھے، اب تو پٹھانوں نے جا کے عربی تباہ کر دی، عربوں کی بھی۔ جب وہ بولتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، میں مولانا سعید خان صاحب رحمہ اللہ کے پاس تھا تو ایک عرب آیا، تو میرا لباس پاکستانی تھا تو میں نے اس سے گفتگو شروع کی۔ وہ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا آج آپ سے بات کرنے کا مزہ آ گیا، پہلی دفعہ کسی کو فصیح عربی بولتے میں نے سنا ہے، ورنہ تو ہمارے عربوں نے عربی کا ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ سوی قدا خود تقدا سوی دعا، گاف عربی میں ہے ہی نہیں، اور مصری جیم کو گاف میں بدلتے ہیں۔ تو یہ جماعت گئی تھی میواتیوں میں، تو مصری نے بیان کیا، پھر دعا کی اللہم ارزقنا الگنہ، اللہم ارزقنا الگنہ۔ اگلے دن میواتی گنے کا گٹھا اٹھا کے آ گئے، کہا جی رات کو اب ہمارے مہمان گنا مانگ رہے تھے تو میں گنا لے کے آ گیا۔ حسن قرآن تک تب پہنچو گے جب عربیت کے اندر کچھ مہارت پیدا کرو گے۔ ہدا، ہدا کیسے کہتے ہیں؟ سمندر میں نکلی ہوئی پہاڑ کی چوٹی کو ہدا کہتے ہیں۔ سمندر میں نے سفر کیے ہوئے ہیں تقریباً سارے بڑے سمندروں میں، تو کہیں کہیں ایسے چوٹی باہر نکلی ہوتی ہے۔ عرب پانی سے ڈرتے تھے، اس لیے پانی کے غزوے کا اجر دگنا ہے زمین کے غزوہ سے، پانی سے ڈرتے تھے، بہت کم جہاز رانی کرتے تھے۔ تو انہوں نے، ان کے پاس نہ کوئی کمپاس تھا اور نہ کوئی اور ایسی چیز تھی جس سے وہ راستے پہچانتے، تو انہوں نے چوٹیوں کو نشانی بنایا ہوا تھا۔ یہ چوٹی اس سے ادھر ہو جائیں تو جدے پہنچ جائیں گے، اس سے ادھر ہو جائیں تو یمبو پہنچ جائیں گے، اس سے ادھر ہو جائیں تو عقبہ پہنچ جائیں گے، ادھر ہو جائیں تو فلاں جگہ پہنچ جائیں گے۔ وہ چوٹیاں جو تھیں وہ ان کو راستے کا پتہ بتاتی تھیں۔ وہ چوٹی جو آپ کو آخرت کا پتہ بتائے اور اللہ کا پتہ بتائے اور جنت کا پتہ بتائے، وہ ہے ہدن للمتقین۔ یہ قرآن وہ دنیا کے سمندر میں نکلی ہوئی چوٹی ہے، اور ہر انسان ایک کشتی ہے، یہ کشتیاں رواں دواں ہیں۔ جس نے اس چوٹی کو سامنے رکھ کے سفر شروع کیا، یہ اللہ تک بھی پہنچے گا، جنت تک بھی پہنچے گا، اور جس نے اس کو کھو دیا وہ گمراہ ہو کے رہ جائے گا۔ تو ایک اور آیت سنا کے پھر میں بس کرتا ہوں۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ جب اخوت یوسف آئے تھے تو انہوں نے کتنے ظلم ڈھائے تھے، آپ نے پڑھے ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کس خوبصورت انداز میں اپنے بھائیوں کے جرم کو ہلکا کیا، یہ تم تھوڑا سن لو مجھ سے۔ حل علمتم، حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتہ ہو کہ مولانا زاہد صاحب سے جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ نہیں جانتے، تو میں نے کہتا ہوں مولوی زاہد صاحب آپ کو پتہ چلا، آپ کو خبر ہوئی، یہ ہمارا محاورہ ہے نا، اب تمہیں پتہ لگ گیا جی ہو گیا جی۔ تو حل میں کہہ رہے ہیں آپ کو میرے خیال میں پتہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حل علمتم،
آپ کو میرے خیال میں پتہ کوئی نہیں ہے۔ ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے، اس سے کمزور اور کوئی لفظ نہیں ہے تعبیر میں۔ فعلا، فعلا غیر ارادی حرکت کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے میں یہ کر رہا ہوں، یہ غیر ارادی حرکت ہے، اور بیان کر رہا ہوں یہ ارادی عمل ہے، اس کے لیے عاملہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں فعلتم، غیر ارادی طور پر، یوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون، آپ کو اصل میں اس وقت پتہ نہیں تھا۔ حل فعلتم جاہلون، ہونا کیا چاہیے تھا؟ قد علمتم، تمہیں سارا پتہ ہے، ما ظلمتم، جو تم لوگوں نے ظلم کیا، بیوسف و اخیہ اذ انتم عامدون، تم نے جان بوجھ کے جو ظلم کیا یوسف اور اس کے بھائی پر۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ هل علمتم، سبحان اللہ، ما فعلتم، سب سے چھوٹی تعبیر۔ یہ میرا ہاتھ ایسے گیا ہے نا، اس کو فعل کہتے ہیں، اور اپنے ارادے سے جو کیا جائے اسے عمل کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں تم نے خود نہیں کیا تھا، تم سے ہو گیا۔ باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کر رہے ہیں، کنویں میں پھینک رہے ہیں، خود کر رہے ہیں۔ آپ نے منڈیر کو پکڑا تو ایک نے تلوار کا قبضہ مارا جس سے ہاتھ چھوٹ گئے۔ اوہو، ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ہمارے دیہاتی خطیب جیسے ہوتے ہیں، وہ بیان کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ جدوں یوسف علیہ السلام نے دے بھائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ وہ بھول گیا، تو پھر اس نے دہرایا، جدو یوسف علیہ السلام نے بھائیاں نے کھوئے سڑیا دے آواز آئی، اب لمبا کر رہا ہے اور یاد کر رہا ہے، آواز آئی، اوے لوگوں سن لو، مولوی مسئلہ بیان کر رہا ہے، دھیان نال سنو۔ پھر یہ نہ آخیا جائے کہ مولوی نے مسئلہ نہیں بیان کیتا۔ جدو یوسف علیہ السلام نے بھائیاں نے کھوئے سڑیا دے آواز آئی، اب یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا چوتھی دفعہ کچھ تو بولنا پڑے گا۔ کہنے لگا ہن فیصلے دی گل سن لو، جدوں یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے کھوئے چڑھیا تے آواز آئی کڑم، ہمارا تو قرآن بیان کرنے والے ایسے۔ تو حل علمتم کی جگہ ہوتا قد علمتم، ما فعلتم کی جگہ ہوتا ما ظلمتم، اذ انتم جاہلون کی جگہ ہوتا اذ انتم عامدون۔ اب آگے یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے، جب انہوں نے نقاب ہٹایا اور یہ بات کی تو انہیں سے غور سے دیکھا تو دو کیفیتیں پیدا ہوئی، ایک شک کہ نہیں یوسف نہیں، ایک یقین وہی ہے، لگتا ہے اس کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ شک اور یقین، ایک خوف پیدا ہوا کہ اب ہماری خیر نہیں، ایک امید پیدا ہوئی کہ ہو سکتا ہے یہ یوسف نہ ہو۔ تو دو متضاد کیفیتیں ہیں، شک یقین، خوف اطمینان۔ اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا؟ اِنَّکَ، استفہام اِنَّا کے اوپر لا رہے ہیں، اِنَّکَ، پھر لَأَنْتَ یوسف، میرے چہرے کو تم پڑھنا، پھر تمہیں اس آیت کا صحیح مزہ آئے گا۔
तुम कहीं यूसुफ तो नहीं हो, यूसुफ तो नहीं हो। मेरे चेहरा का तासुर देखा है, ये है इन्नका लअंत यूसुफ। तो आगे यूसुफ क्या कहते हैं, आना यूसुफ, क्या तवाज़ु है, आना यूसुफ, आना अज़ीज़ व मिस्र में आना यूसुफ वहादा अखी, कितनी तवाज़ु है इसमें। और जो आज मैं बैठा हूँ क़द मन्नल्लाहु अलैना। तो मेरे अज़ीज़ों, पूरा कुरान ही हसीन है और कुरान के साथ जो नाइंसाफ़ी है, मैंने भी उसी नाइंसाफ़ी के साथ पढ़ा हुआ है। मैंने तो ये नामुराद मंतिक ज़बानी याद की थी, पूरी मिरकात मैंने ज़ुबानी लिख दी थी, पूरी मिरकात। कुल्लु आबा कुल्लु बाजा कुल्लु आबा, ये क्या है भाई? उसकी जगह कोई हदीसें याद करो। आखिरी एक किस्सा सुना के ख़त्म करता हूँ। 3 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर मुझे मिलने आए। अगस्त में हमने वीज़े के लिए दरख्वास्त दी थी, तो उन्होंने मेरे बेटे यूसुफ का, उसकी सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे कैसे मिलना चाहते हैं? कहा जी वो यहाँ की जो मशहूर शख्सियात हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। और उसी में ही उसने कहा कि वो अरबी भी जानते हैं, अरबी में वो मिस्र में सफ़ीर रहे हैं 5 साल और 3 साल सफ़ीर रहे हैं सऊदी अरब, और इंग्लैंड से उन्होंने PhD की है अरबी में। मैं कहा चलो शुक्र है, मुझे अंग्रेज़ी आती थी, भूल भुलैया हो गई, चलो अरबी में बात हो गई। तो जब वो मैं उनसे मिला तो मैंने कहा कि समय तो अन्ना का तअल्लम तल अरबिया, कहने लगा नाम किफ़ा नब के मन ज़िक्र हबीब व मंजिल, इससे आगे उसे नहीं आता था तो वहीं रुक गया। मैंने कहा हाँ किफ़ा नब के मन ज़िक्र हबीब व मंजिल बसक़्तिल लिवा बैन अद्दख़ूल फ़हौमली फ़तुग़लिहा फ़लमिक़रात लम याफ़ु रस्मुहा लिमा नसजतहा मिन जनूब व शमअली तरा बअरल अरआम फ़ी उरसातिहा व क़ियानहा कअन्नहु हब्बु फुलफुली कअन्नी गदातल बैन यौम तहम्मलु लदा समरातिल हय्य नाक़िफ़ हंदली वक़ूफ़न बिहा सहबी अलय्य मतियहुम यक़ूलून ला तहलिक असन व तजम्मली व इन्न शिफ़ाई अबरतुन मुहराक़तुन फ़हल इंद रस्मिन दारिसिन मिन मुअव्वली फ़फ़ादत दुमूउल ऐन मिन्नी सबाबतन अलन नहर हत्ता बल्लत दमउ महमली। यहाँ तक तशबीब है, फिर उनैज़ा का इश्क शुरू होता है। ये मैंने 40 साल पहले याद किए थे। उसकी तो आंखें फट गई, हैरान हो गए, मुझे देखने लगे। फिर बैठे तो कहने लगा मैंने वहाँ से की है PhD, तो मुतनब्बी बड़ी मुश्किल थी, मुझे उसका तर्जमा बहुत मुश्किल से करना पड़ा है, अरबी तो से इंग्लिश में। मैंने कहा हाँ या लाइमी ला मानिल्लज़ी अदनाहु तूलु सक़ामिही व शक़ाइही अज़लुल अवाज़िल हौल क़ल्बि ताइही व हवल अहिब्बत मिन्हु फ़ी सौदाइही अलक़ल्बु आलम या अज़ूल बिदाइही व अहक़्क़ु मिन्कि बिजफ़्निही व बिमाइही फ़मन उहिब्बु लअसियन्नकि फ़िल हवा क़स्मन बिही व बिहुस्निही व बहाइही वक़ियल अमीर हवल उयून फ़इन्नहु मा ला यज़ूलु बिबअसिही व सक़ाइही यस्तअसिरुल बतलल कमिय बिनज़रतिन व यहूलु बैन फ़ुआदिही व अज़ाइही। ओ लमलेट ही हो गए और मेरा वीज़ा पक्का हो गया। और ये मुतनब्बी भी मैंने 1975 में याद की थी, जब
متنبی پڑھاتے ہیں؟ متنبی ہے نصاب میں؟ ہاں تو اس وقت تو میں نے یاد کی تھی، پھر میں چونکہ درس و تدریس میرا مقدر نہیں تھا، تبلیغ میرے مقدر میں تھی، لیکن یہ کف بالدیار التی لم يعفها القدم بلا وغیرها الارواح والدیم، کچھ کھنڈرات باقی ہیں تو بعب الشموس الجانحات غواربا اللابسات من الحریر جلاببا المنہبات قلوبنا وعقولنا المنہیات الناہبات الناہبا حاولنا تفدیتی وخفنا مراقبا فوضعنا ایدیہن فوق ترائبا بعد ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبقاک ان لم یجر دمعک او جرا کم غرا صبرک وابتسامک صاحبا لما رآہ فی الحشا ما لا یرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فقتمنہ وکفا بجسمک مخبرا۔ بیٹے میں نے بعد میں جان ماری ہے، دلہن کا گھونگھٹ نہ اٹھاؤ تو تمہیں کیا پتہ کالی ہے کہ چٹی ہے؟ تم نے قرآن تو پڑھا ہے، اس کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا۔ تو آج میں نے دیکھو سال کے لیے بھی نہیں کہا، آپ کو چلے کے لیے بھی نہیں کہا، میرا درد ہے، یہی درد میرے جگر میں ہے، مجھے مار ڈالے گا بس سوا، کہ ہمارے جو بر صغیر میں قرآن کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو فقہ کو دیا جاتا ہے۔ اور خواجہ غلام فرید بہت بڑے عالم تھے، تو ان کے شخصیت کو سامنے رکھ کر ان اشعار کو اس کی جگہ پہ فٹ کرنا۔ سکھری تروش منصوری نو، حسین بن منصور الحلاج، سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو۔ حالانکہ خود بڑے عالم ہیں، جو غلو فی الفقہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، نفی نہیں کر رہے۔ سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا ایو دل قرآن کتاب ہے۔ کوئی بچے سرائکی ہوں گے تو ان کو بڑا مزہ آیا ہوگا، باقیاں دے اتو لگ گئے ہوں گے تو قرآن سے دل لگا، اور اس کے لیے تمہیں عربی میں جان مارنی پڑے گی، ورنہ خالی کڑم والے مولوی بنو گے تم سارے، آواز آئی کڑم۔ اور غیبت چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، نفرت چھوڑ دو، چاہے مذہبی ہے، چاہے کوئی کسی کو ناراضگی سے ہے، دل سے نفرت نکال دو۔ اہدنا، ہم سب کے لیے ہدایت کی دعا، اہدنی نہیں ہے، اہدنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، چوڑا سیدھا راستہ مجھے بھی دکھا، باقی سب کو بھی دکھا۔ تو ہر نفرت کی نفی کرتا ہے۔ اور پھر اللہ پہ قربان جاؤں، آزاد نہیں چھوڑا کہ ٹھیک ہے، نہیں، مخصوص ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک اس کا مطلب ہے جو آپ پڑھتے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا، اور ایک مطلب اس کی لغت کے لحاظ سے بتاتا ہوں، سہولت اور آسانی۔ یہ جانوروں کو انعام کہتے ہیں، کن کو؟ گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، اونٹ، کہ یہ آہستہ چلتے ہیں، مزے مزے سے چلتے ہیں۔ گھوڑے کو انعام میں داخل نہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ جیسے مزے مزے سے یہ جانور چلتے ہیں، ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر تو نے اپنے وہ بندے تیار کیے جن کے لیے اس راستے پہ چلنا مزے کا کام ہو گیا۔ اور ناعمہ ایک بوٹی ہے جو گرمی سردی میں سرسبز رہتی ہے، گرمی سردی میں سرسبز رہتی ہے،
اور اونٹ کی اتنی پسندیدہ ہے کہ وہ نظر آ جائے تو اونٹ کسی اور جھاڑی کو نہیں کھاتا، اسی کو کھاتا ہے۔ تو جیسے اونٹ کے لیے تو وہ جھاڑی اس کی مرغوب بنا دیتا ہے، یہ راستہ ہمارے لیے ایسا ہی مرغوب بنا دے، اور جن کو تو نے سہولت سے یہ راستہ سہولت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سوتے سوتے، تو ایک ہمارا ساتھی کہتے یا اللہ سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے ہدایت عطا فرما، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ مشقتیں ان پر بھی آتی ہیں لیکن ان کے لیے مشقت مزہ بن جاتی۔ اب ابو شیش کے شعر یاد آ گئے، معاف کرنا مولانا میں ادھر ادھر ہو رہا ہوں۔ وقف الہوا بحیث انت فلیس لی متأخر عنہ ولا متقدم اجد یہ ایک شعر سنانا تھا، اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمن اللوم اشبحت اعطائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم وَأَهَنْتَنِي وَأَهَنْتُ نَفْسِي صَاغِرًا مَا مَنْ جَهُونُ عَلَيْكَ مِمَّنْ يُكْرَمُ۔ صرف ایک شعر کا ترجمہ کہ مجھے جب کرتے ہیں نا لان تان تیرے بارے میں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ چلو شعر ہی سن لو۔ نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا، کہ ظالم ہر ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا۔ یہ ترجمہ ہے کہ میں نے نصیحت نہیں ماننی پر تیرا نام آتا ہے تو میں گم ہو جاتا ہوں، تو اس لیے مجھے لان تان کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو ابو شیش کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بارے میں جب لان تان سنتا ہوں نا تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ اس میں تیرا نام آتا ہے بار 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 بار، تو اس نام کی لذت مجھے گالی گلوچ بھلا دیتی ہے۔ آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مشقتوں سے نہیں گزرتے، آسانی کا مطلب ہے کہ ان کے لیے مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں، ان میں ان کو مزہ آتا ہے۔ تو بچوں قرآن سیکھو، جب آپ فارغ ہو جاؤ قرآن ڈھونڈو، تخصص فی الفقہ ہو رہا ہے ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ تو قرآن کو بھی یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، یہ کروا سکتا ہے، میں تو خالی ہوں وہ ڈھول وجاون والا ڈھول چی گلاں گپاڑے نال لوکاں نوں رات۔ اقبال بڑا اپدیش کہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو میں تو خالی باتیں ہی رہ گئیں، لیکن بیٹا بہت اہم چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، بہت اہم چیز بتائی۔ امانت تب پہنچاؤ گے جب تمہیں کچھ آتا بھی ہوگا، جب تمہیں پتہ بھی ہوگا۔ تو اس کے لیے عربی ادب، عربی یہ جو تھے نا سید قطب جن کو جمال ناصر نے پھانسی دے دی تھی، یہ دہریہ قسم کے ادیب عربی تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا تو اتنا بڑا عربی دان ہے، قرآن دے، قرآن سب سے بڑا عربی کا خزانہ ہے۔ تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہدایت مل گئی، اور پھر انہوں نے فی ظلال القرآن سب سے فصیح تفسیر ظلال القرآن ہے۔ تو میری بات لمبی ہو گئی، ابھی مفتی صاحب نے بھی بات کرنی ہے، اور میں یقین مانو 2 گولیاں کھا کے آیا تھا، وہ میرا خیال تھا آدھا پونا گھنٹہ 2 موبائلوں کو ٹرکا کے میں چلا جاؤں گا، لیکن آپ کو دیکھ کے پھر میرا جی چاہا کہ میں اپنے دل کا درد آپ کے ساتھ سانجھا کروں کہ ہم قرآن سے جڑیں، قرآن سے جڑیں۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ یہ عشق کرو گے قرآن سے تو پھر کچھ یہ سفر آسان ہوگا۔ نیت کرتے نا انشاءاللہ صاحب، تو اگر آپ
بچے آپس میں کوئی دو بچے لڑے ہوئے ہوں تو اٹھ کے صلح کر لینا. میں نے ایک مدرسے میں بیان کیا دورے کے بچے ہوں تو میں نے یہ بات کی کہ کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو صلح کر لینا. اس میں کچھ میرے شاگرد بھی تھے تو ایک نے آ کے بتایا کہ استاد جی 2 لڑکے تھے جو میزان کے سال میں آپس میں لڑے تھے اور آج تک وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے. 8 برس گزر گئے تھے, آج انہوں نے صلح کی ہے. تو تم جوان ہو, گرم خون ہے, تو کبھی کسی سے لڑائی بول بلارا ہو گیا ہو, صلح کر لینا. اللہ کو صلح بہت پسند ہے. اللہ آپ کی زندگی کو قبول فرمائے اور ان سارے اساتذہ کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے جو اس طرح جان توڑ محنت کر رہے ہیں, آپ کو پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ سے ایک استفادہ میں نے بھی کیا ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. تو میں نے بہت سو سے پوچھا کہ یہ انا کیوں ہے, یہاں تو انا ہونا چاہیے. فعل کے بعد ہے نا نشہد انک رسول, یہ نشہد انک لرسول اللہ. کئی علماء سے پوچھا. ایک دن اتفاقاً حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 1980 میں یہاں کیا تھا اعتکاف, یہ دارالعلوم میں. تو جمعہ کا دن تھا اور مجھے مولانا کے ساتھ جگہ مل گئی اور ابھی خطبہ شروع ہونے میں دیر تھی. تو میں نے کہا چلو ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں. میں نے کہا حضرت ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے کئی سال سے کہ یہ انا کیوں ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ جو لام ہے نا رسول کے اوپر, یہ فعل کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے. آپ نے کیا لفظ بتایا تھا؟ تعلیق. ہاں, وہ فعل کو معلق کر دیتا ہے. تو ان سے یہ ایک سبق میں نے سیکھا ہوا ہے. اور جو کسی کو حرف پڑھا دے تو حضرت یہ کہتے ہیں میں اس کا غلام ہوں. ٹھیک ہے, ہاں ہمت ہو تو تبلیغ میں بھی وقت لگا دینا. چوری تو جاندہ ہیرا پھیری تو نہیں جاندہ. میرے والد صاحب وفات پائی نا 88 میں, تو میں ڈیرے میں بیٹھا ہوا تھا, 1 مہینہ گزر گیا تھا. ایک اونٹ سوار ڈیرے میں داخل ہوا, بوڑھا ضعیف. کہتا اللہ بخش دا ڈیرا ای ہوئے. میں کہا جی ہاں. تو کون ہے؟ میں کہا جی میں دا پترا. تو اتر آیا, آ کے بیٹھا. آدھا میں تیرے دادے دا نوکر ہاں, اللہ بخش نو میں جھولیے کھڑایا ہوا ہے. تو میں آیا پرچاون واسطے. میں کہا چاچا کدوں آیا؟ کہ میں لڈن کچھ 100 کلومیٹر اونٹ پہ چل کے آیا. 90 کے قریب اس کی عمر تھی. میں نے رات اس کو ٹھہرایا. صبح جب جانے لگا تو داڑھی اس کی شیو تھی. میں کہا چاچا ایک گل تو من میری. ایک پتر دس. میں کہا تیری ایڈی عمر ہو گئی ہے, ہوں داڑھی تو رکھ لا. آندا میرا بچڑا ساری حیاتی کیتیاں چوریاں, ہوں توبہ تا کر لئیے پر ککڑ حالی بھی لکا لینا. مرغی حالی بھی لکا لینا. تے جو داڑھی نال پھدی گیوں تے بڑا کام.